बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। और आज मई 12 है, जून 2020 और यहाँ पे तकरीबन 11 PM है। तो चलें आज के आगाज़ करते हैं। इससे के पहले मैं आपसे कुछ बात करूं मज़ीद, पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, वॉलंटरीली प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें हम आपसे बातें कर सकते हैं हालात हाज़रा पे। आप मुझसे मेडिकल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पूछना चाहें, मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूं। और मैंने ये प्रोग्राम कोशिश किया है कि इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू बोलूं ताकि अपने जो हम ज़ुबान लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं पे भी हैं, उनसे इजीली कम्युनिकेट किया जा सके और उनकी राय भी ली जा सके और उन तक अपना मैसेज पहुंचाया जा सके। अपनी ज़ुबान का कुछ और ही मज़ा होता है और उसमें बात करने को मैं प्रेफर करता हूँ। और इसीलिए जो है मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जितने से सवालों के ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे सकूँ। तो इसमें इसका कोई फ़िक्स टॉपिक नहीं है कि किसी टॉपिक पे भी हम बात कर सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अमेरिका में रहता हूँ और ज़्यादातर यहाँ पे मैं न्यूज़ सुनता हूँ और कोशिश करूँगा कि आप तक वो बातें पहुँचा सकूँ जो आप आम दिनों में ख़बरों में नहीं सुन सकते, क्योंकि ज़ाहिर है हर बात ख़बर में नहीं की जा सकती और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं। बस के अलावा भी बेशुमार ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिस्कस नहीं होती, लेकिन वो ज़रूरी होती हैं जानना। तो कोशिश करूँगा आप तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि अमेरिका में जो भी चीज़ होती है वो उस पर पूरी दुनिया की नज़र होती है और इसके अपोजिट ऐसा नहीं होता कि दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, अमेरिकन जो होते हैं वो केयर नहीं करते, हालांकि ये बहुत रॉन्ग है। तो लेकिन एनीवे, चलें आज के जो टॉपिक है, जैसे मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, वो है बच्चों में एक मिस्टीरियस डिजीज़ पाई जा रही है इन दिनों में अमेरिका में, ख़ासतौर पे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी के एरिया में 100 से ज़्यादा जो बच्चे हैं 5 साल से 9 साल की उम्र तक के बच्चों में एक ख़ास किस्म की एक जिसे मिस्टीरियस डिजीज़ कहा जाता है, वो ड्यू टू कोविड-19 की वजह से मोस्ट लाइकली इससे लिंक किया जा रहा है। वो इस वक्त 100 केसेस हो चुके हैं, उसमें से 4 से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनकी अमवात हो चुकी हैं। और ये जो है बड़ी ही एक अजीब सी बात है कि पहले अभी तक बच्चों में ख्याल किया जा रहा था कि इस बीमारी से कोई ख़तरा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है जितना बूढ़े लोगों को है, लेकिन अब जो है इसमें केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें बच्चों के ये अफेक्ट कर रहा है। तो इस बीमारी को नाम दिया गया है पीडियाट्रिक मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। और इसमें होता क्या है कि जिस्म पे रैश आ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और हाई फीवर होता है, और इसके अलावा काफ भी हो सकती है, बच्चा मेंटली तौर पे कंफ्यूज होता है, डिसोरिएंटेड होता है, हेडेक की शिकायत भी कर सकता है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। ये इसकी चंद एक अलामात में से हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, आंखें लाल होना जैसे कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, और इसके अलावा जो है हेडेक हो सकता है, सर में दर्द, फीवर हो सकता है, 100 से अबव हो सकता है, और इसके अलावा जो है पेट में दर्द होने का अलामा इसके हो सकता है। बच्चा मेंटली तौर पे मैं अजीब सी बातें करता हूँ, शार्पनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है, लिप्स भी जो होते हैं वो ड्राई हो सकते हैं, चैप्ड होते हैं। तो अगर इनमें से आपको कोई अलामात बच्चे में देखें और बच्चे का किसी के फैमिली में किसी को कोविड की इन्फेक्शन हो, तो ज़रूर अपने बच्चों के डॉक्टर से रब्ता करें। हो सकता है कि बच्चे को ये एक डिजीज़ हो, क्योंकि ये इस बीमारी का ताल्लुक के कावासाकी सिंड्रोम से, उन्होंने जब इसकी लेबॉर्ट्री में इसकी देखा कि ये ब्लड वेसल्स का सैंपल लेके, तो इसमें कावासाकी सिंड्रोम एक और वेल नोन डिजीज़ है जो कि आर्टरीज़ को इफ़ेक्ट करती है, ब्लड वेसल्स को, उससे इसका ताल्लुक बताया जा रहा है। लेकिन ये एक बड़ी
ایک سیریس ہے، اس کو لینا چاہیے یہ علامات ہوں بچوں میں تو خاص طور پہ ان دنوں میں، اور ضرور بچے کے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے امید ہے کہ اس بارے میں نیو یارک اور پورے امریکہ میں ہیلتھ ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے تمام پیڈیاٹریشنز کو، اور پیرنٹس آر انکریزنگلی کنسرن اباؤٹ دس ڈیزیز. تو اس بارے میں آپ نے بہت احتیاط سے کام لینا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے مزید بات کر لیتے ہیں جو ہے آج ایک اور چیز پہ بھی جو کہ امریکہ میں ان دنوں میں بڑی زیادہ میڈیا میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. وہ ہے ایک قتل ہوا تھا، ایک ہو گیا ہے جارجیا اسٹیٹ میں. احمد آربوری ایک نام ہے، ایک کالا تھا. یہ اس کو ایک مسلمان تھا، اس کو گھر کے سامنے ہی جاگنگ کرتے ہوئے 2 گوروں نے جو ہے سے شاٹ کر دیا. وہ باپ اور بیٹا تھے 2 گورے. وہ یہ گھر کے لیے جاگنگ سے نکلا. انہوں نے اس سے پوچھا، کچھ سوال پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہو، کیونکہ ان دنوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کا ہے، ماسک پہنا ہوا تھا یا نہیں پہنا ہوا تھا. لیکن انہوں باپ بیٹے نے اس سے پوچھا اور اس کے بعد وہ جاگنگ کے لیے مزید آگے چلا گیا. تو پھر پیچھے سے وہ اپنے وہ کار پہ وہ گنے لے کے آئے اور انہوں نے اس کو جو ہے شاٹ کر کے وہیں پر اس کا موت واقع ہو گئی. اور کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی ایسا وہ اسلحہ نہیں برآمد ہوا تھا، اور اس نے مارنے کی کوئی ریزن نہیں تھی. یہ لگتا ہے کہ یہ ریسیل ڈسکریمنیشن یا یہ کوئی امریکہ میں پہلا ایسا واقعہ نہیں ہے، ایسے ہوتے رہتے ہیں ایسے واقعات. اور ان پہ بارے میں ان دنوں میں بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے، اور خالی لوگ بہت زیادہ افریقن امریکن جو ہیں اس سے غم و غصے میں پائے جا رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے. اور وہ ابھی تک ان کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا. اس کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، ان دونوں کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا. ایسا ہوتا نہیں ہے امریکہ میں اتنا زیادہ، لیکن جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کا بہت زیادہ سختی سے نوٹس لیا جاتا ہے. تو وہ جو ہے جو باپ اور بیٹا تھے جنہوں نے مارا تھا، ان کے پاس اسلحہ وہ کیوں لے کے آئے، وہ کیا وجہ تھی، اور اس سے وہ کیوں نہیں انہوں نے پولیس کو کال کی، انہوں نے خود کیوں ایکشن لیا. جو بھی وجوہات تھیں اس کا جاننا مزید ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ اس کو اگر چاہیں تو گوگل کر کے اس میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے اس طرح کے، کیونکہ پہلے ہی کالے اس وقت زیادہ جو ہے بڑے اینگری موڈ میں ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ اموات اس وقت امریکہ میں کالوں کی ہوئی ہیں. اور یہی وہ جو ریس ہے جو سب سے جن کو کم لیس پریویلیج سمجھا جاتا ہے. اکثر ان کے نیبرہڈز میں وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی جو کہ گوروں کے نیبرہڈ میں ہوتی ہیں، اور اس سے ان کو اور یہ کھاتے بھی زیادہ ہیں. ان میں شرح جو ہے ڈیابٹیز ہے وہ بھی زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ ہارٹ ڈیزیز، بلڈ پریشر کی بھی اس میں زیادہ ہوتی ہیں. اور اس وجہ سے شاید ان میں کووڈ کی انفیکشن بھی زیادہ ہوئی ہے. اور سب سے زیادہ جو اموات واقع ہوئی ہیں وہ افریقن امریکن میں ہسپینکس میں ہوئی ہیں ڈیو ٹو کووڈ-19. اور ان کے جو ہیں فیونرل ہومز وہ بھرے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ لاشیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. تو اینی وے تو ان دنوں میں اس طرح کسی کو اٹیک کر دینا ایک بڑی تشویشناک بات ہے، اور اس بارے میں میڈیا میں آج کل بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں. اور وائٹ ہاؤس نے ایک اعلانیہ جاری کیا جس کے مطابق جو ہے وہ آج اسی ویک آہستہ آہستہ امریکن اکانومی کو ری اوپن کرنا شروع کر دیا ہے. اس میں مرحلہ وار اوپن کیے جا رہے ہیں. کچھ ایریاز ریڈی ٹو گو ہیں، کچھ ایریاز کو وہ آبزرو کر رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کانٹیکٹ کی ٹریسنگ ہے وہ وہاں پہ بہت زیادہ وہ کی جائے گی، اور دیکھا جائے گا کہ وہ ایریا جو بزنسز اوپن ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے بزنسز نیکسٹ ویک تک اوپن ہو جائیں گے. لیکن یہ جو امریکہ کے ڈاکٹر فاؤچی ہیں جو کہ امریکن ٹرمپ کی کرونا ٹاسک فورس کے وہ ہیں بہت بڑے وہ ہیڈ ہیں،
انہوں نے اس بارے کو بڑا ناپسند کیا اور وہ اس کے حق میں نہیں ہے کہ ابھی اتنی جلدی امریکہ کو کھولا جائے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بڑے سخت کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، دوبارہ ایک شدید طریقے سے ایک لہر آ سکتی ہے کووڈ-19 کی انفیکشن کی، اگر اس جو ہے اتنی جلدی اس کو اوپن کیا گیا بزنسز کو، تو وہ شاید مزید اس میں وقت لینا چاہ رہے ہیں، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ بزنسز اوپن ہونا شروع ہو رہے ہیں with certain conditions، جو ہے ان کے تحت ایک بڑی دلچسپ ایک بات کہ ایک چرچ اوپن ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو فرسٹ 20 لوگ جو سائن اپ کریں گے چرچ سروسز کے لیے ان کو الاؤ ہوگا چرچ میں آنا، تو ایک بڑی دلچسپ سی بات ہے۔ تو لیکن اس کے ابھی کیا نتائج ہوں گے اور یہ کتنا رسکی ہے یہ تو وقت ہی پہ ہی پتہ چلے گا، لیکن ایسا اب آہستہ آہستہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر بھی تنگ آ گئے ہیں، اور جو ہے ان امپلائمنٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ وہ جابس امریکہ میں جو 11 سالوں میں پیدا کی گئی تھیں، وہ جابس صرف اور صرف 3 ماہ سے کم کے عرصے میں غائب ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، ایک بڑی تشویشناک بات ہے۔ اور ان امپلائمنٹ کا ریٹ جو ہے 12 ملین سے زیادہ لوگوں نے فائل کر چکے ہیں ان امپلائمنٹ، یہ بہت ہائی نمبر ہے، 26% سے بھی زیادہ لوگ امریکہ میں اس وقت ان امپلائڈ ہیں۔ تو اس کا بزنسز کو آہستہ آہستہ کھولنا ضروری بھی ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا نتائج نکلیں گے۔ اور ایک اور بات کہ چائنا میں دوبارہ کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، چائنا ووہان میں نئے کیسز کی پیدا ہوئی ہے، ایک سپائک آئی ہے ووہان میں، اور پہلے بالکل اب نئے کیسز ڈائیگنوز ہونا بند ہو گئے تھے، لیکن اب پھر تو ایک کیسز کی سپائک آ گئی ہے، اور دیکھنا اتنی بڑی سپائک نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ تشویشناک ہے کہ وہ اس چیز کا بڑا سیریس لے رہے ہیں۔ تو یہ ایک ابھی مزید کچھ دنوں میں یہ اور واضح ہو جائے گی کہ کتنے زیادہ کیسز بڑھ رہے ہیں۔ تو ایک اور جو امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جو کنسپائریسی تھیوری جو چل رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چائنا پہ بلیم دے رہا ہے، نو یو ڈیڈ اٹ، اور چائنا جو ہے امریکہ کو کہہ رہا ہے نو یو ڈیڈ اٹ، وہ کہہ رہا ہے نو یو ڈیڈ اٹ، نو یو ڈیڈ اٹ، یہ یو ڈیڈ اٹ، یو ڈیڈ اٹ، یہ جو بلیم گیم چل رہی ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کا کنفرم طریقے سے تو بہت پتہ چلانا بہت مشکل ہے کہ کس نے یہ کیا ہے، یہ واقعی ایسا ہوا ہے یا نیچرلی یہ سپریڈ ہوا ہے یا یہ ہیومن میڈ ہے، جینیٹکلی انجینئرڈ ان دا لیب ہے، لیکن اس کا واضح طور پہ تو نہیں کنفرم، شاید کبھی بھی پتہ چل سکے گا کنفرم طریقے سے، لیکن ایک بات تو یہ بالکل واضح ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ فیل ہو گئے تھے اس چیز کو کنٹین کرنے میں۔ چائنی ہیلتھ سسٹم بالکل بیکار ثابت ہوا اس چیز کو اگر انیشیلی کنٹین کرنے میں، اور ناٹ اونلی دا فرسٹ ٹائم، کہ یہ ہسٹری میں مینی ٹائمز ایسا ہو چکا ہے کہ پینڈیمک چائنا سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے، آخر کیوں؟ چلیں 20 سال پہلے تو ہوا تھا جو 2000 میں جب سارس کی انفیکشن ہوئی تھی، لیکن اب بھی یہ چائنیز گورنمنٹ اس کو انیشیلی اس کو وہاں پہ کنٹین کرنے میں کیوں ناکام ہو گئی، یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے چائنیز ہیلتھ سسٹم پہ، اور جس کے بارے میں چائنا کے اندر بھی بہت زیادہ اس چیز کو پایا جا رہا ہے۔ چائنا کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے اور مزید ہوگا، اور اس چیز کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بڑا کویسچن مارک ہے کہ آخر ایسا چائنا سے ہی کیوں ہوتا ہے، اور چائنی ہیلتھ سسٹم کیوں فیل ہو جاتا ہے ہر دفعہ اس چیز کو کنٹرول کرنے میں۔ تو اس بارے میں بہت زیادہ جو ہے مزید تفتیش کی ضرورت ہے، اور مزید انفارمیشن بھی موجود ہیں جو کہ آپ لوگ ان ڈیٹیل میں جانا چاہیں تو آپ ضرور جا کے کر سکتے ہیں۔ تو میرا مقصد صرف ایک آپ کو چند تھوڑی سی ایسی باتوں کی طرف توجہ دلانا ہوتا ہے جو کہ شاید آپ کی نظروں سے نہ گزری ہوں یا اتنی ڈیٹیل سے، لیکن آبویسلی بہت زیادہ ڈیٹیل اور اس کو میں جانا تو ممکن نہیں ہوتا، اور آپ خود اس کو مزید کسی بھی چیز کو آپ دیکھنا چاہیں تو ضرور اس کو آن لائن جا کے اس کی تحقیق کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے رشیا میں کیسز کی، رشیا سب سے بڑا ملک بنتا چلا جا رہا ہے جس میں یہ کیسز بڑھ رہے ہیں بہت تیزی سے، اور
یہ جو ہے رشیا میں پہلے کچھ دن پہلے تک بالکل نہیں تھے کیسز، لیکن اب وہاں پہ بہت زیادہ یہ کیسز کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو نمبر 1 کنٹری جن میں سب سے زیادہ بڑھ رہے ہیں تیزی سے وہ رشیا ہے۔ اسرائیل میں بھی یہ کیسز کووڈ-19 انفیکشن کے کیسز ہونا شروع ہو گئے ہیں اور تیزی سے وہاں پہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن رشیا ابھی تک نمبر 1 ہے۔ اور اٹلی میں بھی آہستہ آہستہ اکانومی کھل رہی ہے، وہاں پہ بھی بزنسز کھل رہے ہیں، لیکن جہاں پہ بھی یہ کھل رہے ہیں وہاں پہ یہ رسک انوالو ہے کہ دوبارہ انفیکشن ہونے کا، اور اس میں جو ہے وہ کانٹیکٹ کی ٹریسنگ کا جو ہے وہ بڑا زیادہ جو ہے امپورٹنٹ رول ہوگا کہ جن لوگوں کو انفیکشن ہوئی ہے ان کو ٹریس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ نیو جرسی اور نیو یارک میں یہاں پہ جو نرسنگ ہوم کے جتنے بھی امپلائیز ہیں اور جہاں پہ جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان سب میں یہ ٹیسٹ کو کرنا بہت زیادہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ آج کی خبر ہے کچھ دیر پہلے کی کہ لازمی ہے کہ سب ورکر جو ورک کرتے ہیں، جو وہاں پہ ملنے آئے گا ان کو، جو پیشنٹ ہیں ان سب کے یہ ٹیسٹ ہی کرونا وائرس کا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنی ہی باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ تو اپنا اور اپنے دوستوں اور ہم ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔